वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 21 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 21 का नाम है मुल्ला नसरुद्दीन और इसके मुसन्निफ़ हैं अहमद जमाल पाशा। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मुसन्निफ़ ने यानी कि अहमद जमाल पाशा ने मुल्ला नसरुद्दीन के बहुत सारे वाक़ियात को बयान किया है। और बच्चों, ये जो किरदार है मुल्ला नसरुद्दीन का, बहुत मज़ाहिया किरदार है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। पर सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी मुसन्निफ़ या शायर का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 में हुई और इनका इंतकाल 1987 में हुआ। याद रहेगा, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 में हुई और इनका इंतकाल 1987 में हुआ। सभी बच्चे क्या करेंगे कि सन को याद करने के लिए इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके रिवीजन करेंगे। देखो बच्चों, रिवीजन करने का क्या फ़ायदा होता है, आपके दिमाग को चीज़ों को लर्न करने की हैबिट होती है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि आपको बहुत ज़्यादा बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती है, 2-4 बार में ही आपको चीज़ें लर्न हो जाती हैं। इसलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर सन को याद करने के लिए बार बार रिवाइज़ करेंगे, ताकि आपका दिमाग चीज़ों को याद करने के लिए प्रिपेयर हो सके और आपको एग्ज़ाम में सन अच्छे से याद रहे। तो अहमद जमाल पाशा का जो असली नाम था वो नुज़हत पाशा था। ये इलाहाबाद में पैदा हुए थे। इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। लखनऊ से इन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम अवध पंच था, जो कि इसका तीसरा दौर था। बाद में ये कौमी आवाज़ अखबार के शुबे में इदारत से मुंसलिक हो गए। 1976 में सीवान यानी कि बिहार में जाकर रहने लगे, मुंतकिल हो गए, जहाँ ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू के उस्ताद के तौर पर इन्होंने अपनी खिदमतें अंजाम दी और पटना में इनका इंतकाल हुआ। अहमद जमाल पाशा ने 1950 से लिखना शुरू किया था। ज़माना ए तालिब इल्मी यानी कि जब ये स्टूडेंट थे तब अलीगढ़ के एक रिसाले जिसका नाम स्कॉलर था उसके मुदीर बने थे और पैरोडी मेंबर की वजह से इनको शोहरत मिली थी। अंदेशा ए शहर, सितम ए इजाद, लज्जत ए आज़ार, मज़ामिन पाशा, चश्मे हैरा, पत्तियों पर छिड़काव वग़ैरह इनकी मशहूर मिज़ाहिया किताबों के नाम हैं। ज़राफ़त और तनकीद इनका एक तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। तनकीदी मज़ामीन कहते हैं जैसे कि किसी लेखक ने कोई आर्टिकल लिखा, अब उसी लेखक के ऊपर दूसरा जो लेखक होगा वो अपनी राय मशवरा वगैरह देगा, तो ऐसे आर्टिकल्स को तनकीदी मज़ामीन या मज़मून कहते हैं। अहमद जमाल पाशा को अदबी खिदमत की वजह से गालिब अवार्ड और बिहार उर्दू अकेडमी का अख्तर और नेवी अवार्ड भी दिया जा चुका है। अब बच्चों, इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में बहुत अजीब अजीब वाक़ये और रवायतें मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि ये सैरो सफ़र के बहुत ज़्यादा रसिया यानी कि शौकीन थे और इन्होंने अपने सुस्त रफ्तार गधे पर पूरी दुनिया का सफ़र किया था। मुल्ला ने टट्टू यानी कि गधे पर दुनिया का सफ़र किया या नहीं, मगर अपने लताइफ़ की वजह से ये सफ़र इन्होंने पूरा कर लिया था। मुल्ला का गधा किसी भी सूरत में डाकू, यकजाट और खोजी के टट्टू से कम नहीं था। मुल्ला का सफ़र अब तक जारी रहेगा। दुनिया की तकरीबन हर ज़बान में मुल्ला के वाक़ियात, फ़ैसले, लतीफ़े, हिकायतें, मज़हक वाक़ियात और सफ़रनामों का तर्जुमा किया जा चुका है। याद रखोगे कि मुल्ला का सफ़र अब तक जारी रहेगा, क्योंकि दुनिया की तकरीबन हर ज़बान में मुल्ला के ज़रिए वाक़ियात, फ़ैसले, लतीफ़े, हिकायतें, मज़हक वाक़ियात और सफ़रनामों का तर्जुमा किया जा चुका है। ये मुल्ला नसरुद्दीन बच्चों एक मज़ाहिया किरदार था इनका। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी हाजिर जवाबी, खुशबाशी, ज़िंदा दिली की वजह से आज भी ज़िंदा है। मुल्ला का मज़ा लाफ़ानी है। वो उस वक्त तक कभी पुराना ना होगा जब तक कि ऐसे लोग बाकी हैं जो एक सुथरे
اور سچشتہ مذاق کو پسند کرتے ہیں، یعنی کہ ملا کو تب تک یاد کیا جائے گا، ملا نصر الدین کو، جب تک خوش مزاج لوگ دنیا کے اندر ہیں، جو لوگ ایک صاف ستھرے اور سچشتہ مذاق کو پسند کرتے ہیں۔ ملا کے ان پرلطف واقعات اور باتوں پر آج بھی لوگ اسی طرح ہنستے ہیں جیسے کہ ملا کے زمانے پر ان پر لوگ ہنسا کرتے تھے۔ آگے ہے، ملا سے متعلق روایت کے مطابق انہوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا تھا، الگ الگ ملکوں کا، مختلف درباروں سے یہ جڑے ہوئے تھے، وابستہ تھے۔ اکثر تذکروں میں ملا کے ترکی، ایران، عرب، ہندوستانی، روس، چین جانے کے بارے میں روایتیں ہیں، مگر ان روایتوں کی حیثیت قیاس آرائی یعنی کہ اندازے سے زیادہ نہیں ہے۔ ملا کب کس زمانے میں اور کس بادشاہ کے عہد میں کس ملک میں رہے، اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ ملا کا باقاعدہ گھر بار ہے جو بار بار بستہ اور اجڑا ہے، اس میں ویرانے کی بجائے ایک چہل پہل اور فاقہ مستی ہے۔ ملا کے بیوی بچوں سے لے کر گدھے تک سب اسی رنگ میں سرشار نظر آتے ہیں۔ ملا ہر فن مولا ہے، شاید ہی کوئی ایسا پیشہ ہو جسے ملا نے اختیار نہ کیا ہو۔ کبھی وہ معلم کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، استاد کی حیثیت سے، کبھی ممبر پر وعظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ایک تاجر کی حیثیت سے مصروف نظر آتے ہیں، کبھی معمار کی شکل میں مکان بناتے ہوئے دکھتے ہیں، کبھی درزی کی حیثیت سے کپڑے سیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی قاضی کی حیثیت سے دونوں فرقوں کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی سیاح یعنی کہ ٹورسٹ کی طرح جہاں گردی میں ٹٹو پر سوار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک مسلسل سفر ہے۔ ملا نصر الدین کوئی خیالی کردار نہیں ہے، البتہ بے شمار من گھڑت واقعات ان کی ذات سے منسوب یعنی کہ جوڑ دیے گئے ہیں۔ ملا کی زندگی میں ایسے واقعات بہت ہوئے جو اپنے انوکھے پن اور ذہانت کی وجہ سے ہمیشہ دلچسپ کا باعث یعنی کہ دلچسپی کی وجہ بنے رہیں گے۔ یہی واقعات ملا کی ہر دل عزیزی اور لازوال شہرت کا باعث یعنی کہ وجہ بنے۔ ہر محفل کو گرم کرنے کے لیے آج بھی ملا کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ ملا ہنسی ہنسی میں اہم اور ٹیڑھی باتیں اور باریک نکتے بالکل سیدھے سادے طور پر سمجھا دیا کرتے تھے۔ اس کا مزہ، طنز و آمیز باتیں دل پر فوراً اثر کرتی ہیں، سننے والے ہنستے ہنستے زندگی کی کسی بڑی حقیقت پر غور کرنے لگتے ہیں۔ ملا نے سنجیدہ فکر کو بیدار کرنے کے لیے کبھی پند و نصائح سے کام نہیں لیا ہے، حالانکہ ملا نے زندگی بھر صرف نصیحتیں کی مگر براہ راست نہیں۔ آگے ہے، ملا کا نظریہ یہ تھا کہ اس رونی منہ بسرتی دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سمجھ کے مطابق بات کی جائے اور بات سمجھانے کے لیے ہنسی مذاق کو اپنا اشعار بنا لیا جائے۔ ملا نصر الدین نے اپنے نظریے کو اس حد تک عملی جامہ پہنا دیا تھا کہ وہ خود جان بوجھ کر ظرافت کے اس عمل سے گزرتے رہے جس میں تماشے اور تماشائی میں فرق نہیں رہ جاتا، اور ہنسانے والے کو اعلیٰ ظرفی اپنے کہکے لگانے اور لگوانے پر قادر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہنسنے پر مجبور کر دیتے ہیں تمیز کے ساتھ۔ مگر اس طور پر ملا نے عقل مندی کے ساتھ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں ذہن نشین کرائیں، لوگوں کو سمجھائیں، کرا کے لطیفے کے افادی مرتبے کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ لطیفے یعنی کہ چٹکلوں کو کہتے ہیں بچوں۔ تو یہ چیپٹر یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہی سمجھایا گیا ہے کہ ملا نصر الدین ایک مزاحیہ کردار رکھتے تھے اور یہ کوئی بناوٹی کردار نہیں تھا، یہ اصل میں تھے۔ انہوں نے اپنی ذہانت کی وجہ سے لوگوں کو ہلکے پھلکے ہنسی مذاق کے ذریعے نصیحتیں اور باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو کہ لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں ان کے ذریعے کی گئی اور سمجھائی گئی باتوں کو، کیونکہ یہ انہوں نے بہت مزاحیہ انداز میں کی تھی۔ اب بچوں اس چیپٹر کے الفاظ معنی ہیں جو کہ ایگزام میں ضرور پوچھے جائیں گے، تو سبھی بچے دھیان سے سنیں گے۔ ازلی کہتے ہیں ابتدائی یعنی کہ دنیا میں پہلے دن سے۔ سیاح کہتے ہیں سفر کرنے والے کو یعنی کہ ٹورسٹ کو۔ لطائف کہتے ہیں لطیفے کی جمع یا چٹکلے کو۔ دوش کہتے ہیں کندھا۔ ابد یعنی کہ جب تک دنیا قائم ہے۔
حکایت کہتے ہیں کہانی یا قصے کو، مضحک کہتے ہیں مزاحیہ کو، خوش باشی یعنی کہ خوشی کے ساتھ رہنا، لا فانی کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، فنا نہ ہونے والا، شستہ یعنی کہ نفیس، روایت یعنی کہ روایت کی جمع، قیاس آرائی یعنی کہ اندازہ، تذکرہ ایسی کتاب جس میں کسی شخص کے حالات درج ہو، لا زوال جس پر زوال نہ آئے، فاقہ مستی، فاقہ یا قربت میں خوش اور مطمئن رہنا، سرشار کہتے ہیں خوش یا مطمئن کو، معلم کہتے ہیں استاد کو، منبر کہتے ہیں وہ اونچی جگہ جس پر کھڑے ہو کر واعظ یا خطبہ دیا جاتا ہے مسجد میں، واعظ کہتے ہیں نصیحت اور دین کی باتوں کو، معمر کہتے ہیں مکان بنانے والے کو، فریق کہتے ہیں جماعت یا گروہ کو، جہاں گردی کا مطلب دنیا جہاں گھومنے والا، غم انگیز فضا یعنی کہ دکھ بھرا ماحول، شادمانی کہتے ہیں خوشی کو، ہر دل عزیزی یعنی کہ مقبولیت، طنز و آمیز یعنی کہ طنز سے بھرا ہوا، تنگ نظر کہتے ہیں جس کا ذہن کھلا ہوا نہ ہو، بیدار کہتے ہیں جاگنا، پند کہتے ہیں نصیحت کو، نصاحی کہتے ہیں نصیحت کی جمع کو، شعار کہتے ہیں طریقہ یا انداز کو، ظرافت کہتے ہیں ہنسی مذاق کو، اعلیٰ ظرفی یعنی کہ بڑھائی، قادر کہتے ہیں قدرت والا، ذہن نشین یعنی کہ ذہن میں بٹھا لینا، افادی یعنی کہ فائدہ مند، منسوب کہتے ہیں متعلق یا جڑا ہوا، جلوہ گر کہتے ہیں دکھائی دینا کو۔ اب بچوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ایگزام میں سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں لکھنے کے لیے ضرور آئے گا، تو اس چیپٹر کے سبق کے خلاصے کو آپ اپنے لفظوں میں کس طریقے سے لکھو گے پڑھ کر سناتی ہوں۔ احمد جمال پاشا نے ملا نصر الدین کے کچھ واقعات اس سبق میں بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ملا ہر فن مولا انسان تھے، انہوں نے مختلف پیشے اختیار کیے، کبھی یہ معلم یعنی کہ استاد بنے، کبھی واعظ، کبھی تاجر، کبھی معمر یعنی کہ مکان بنانے والے، کبھی درزی اور کبھی قاضی اور کبھی سیاح بنے۔ ملا نصر الدین سے بے شمار قصے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی فرضی کردار نہیں ہے۔ ملا ہنسی ہنسی میں اہم اور ٹیڑھی باتیں اور باریک نکتے بالکل سیدھے سادے انداز میں حل کر دیا کرتے تھے۔ ملا لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہی بات کہا کرتے تھے اور لوگوں کو اپنی ذہانت اور فطانت سے خوب ہنسایا کرتے تھے۔ تو بچوں اس چیپٹر کے سبق کا خلاصہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اب ہے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر۔ تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں سے ریکویسٹ ہے، میری ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جن بچوں کو اسٹیشنری کے اور گفٹ آئٹمس کی خاص چیزیں خریدنے کا شوق ہے، جیسے کہ آٹومیٹک شارپنر اور بھی یونیک طرح کے بہت اچھے پروڈکٹس، تو آپ بنا کسی کمیشن کے انہیں خرید سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ بچوں یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ خاص ہیں اور اوریجنل اور بیسٹ کوالٹی کی ہیں، جو کہ عام دکانوں پر نہیں ملتی ہیں۔ اگر بائی چانس عام دکانوں پر ملتی بھی ہیں بہت مشکل سے، تو ڈسٹریبیوٹر آپ سے بہت زیادہ کمیشن لیتے ہیں، تو آپ بنا کسی کمیشن کے ان چیزوں کو گھر بیٹھے منگوا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ بچوں دوسری چیز ہے بچوں کے لیے بیبی سیفٹی بیلٹ۔ یہ جو بیلٹ ہے بچوں، جیسے کہ آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی بہن کسی بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں جاتے ہو تو اس بیلٹ کو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں باندھا جاتا ہے تاکہ وہ بھیڑ بھاڑ سے ہم سے کہیں دور نہ ہو جائیں۔ تو جب میں شاپنگ کرنے جاتی ہوں تو اس بیلٹ کا یوز ضرور کرتی ہوں۔ تو یہ جو بیلٹ ہے یہ بھی آف لائن کہیں اویلیبل نہیں ہے، صرف آن لائن ملتی ہے، لنک میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گی، آپ بنا کسی کمیشن کے اس کو خرید سکتے ہو۔ اب ہے ٹیکسٹ بک کی کوشچن آنسر۔ سوال نمبر 1، ملا نصر الدین کے بارے میں کیا کیا روایتیں مشہور ہیں؟ جواب، ملا نصر الدین کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ سیر و سفر کے رسیا یعنی کہ شوقین تھے، گدھے پر سیاحت کرنے کے لیے نکلتے تھے، سفر کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ ملا کی طرح ان کا گدھا بھی خاصا مشہور ہو گیا تھا۔ ملا بڑے حاضر جواب، خوش باش اور زندہ دل انسان تھے۔ اگلا سوال ہے، ملا نصر الدین کا نام آج بھی کیوں زندہ ہے؟ تو ملا نصر الدین کا نام ان کی حاضر جوابی، خوش باشی اور زندہ دلی کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ اگلا سوال ہے، ملا نصر الدین کو ہر فن مولا کیوں کہا جاتا ہے؟
جواب: ملا نے مختلف پیشے اختیار کیے، کبھی وہ واعظ بنے، کبھی معلم، کبھی تاجر، کبھی معمار، اس لیے انہیں ہر فن مولا کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ملا نصر الدین کی باتیں دل پر کیوں اثر کرتی ہیں؟ جواب ہوگا، وہ بات کو سمجھانے کے لیے ہنسی مذاق کا سہارا لیا کرتے تھے اور عام آدمی کی سطح پر اتر کر بات کرتے تھے، اس لیے ان کی بات دلوں پر اثر کر جاتی تھی۔ اگلا سوال ہے، ملا نصر الدین نے ہنسی مذاق کو اپنا اشعار کیوں بنایا؟ تو ملا نصر الدین کا خیال تھا کہ اس رونے منہ بصورتی دنیا، یہ ہے منہ، یہاں پر لگا دینا نکن کا نقطہ، رونے منہ بصورتی دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سمجھ کے مطابق بات کی جائے اور بات کو سمجھانے کے لیے ہنسی مذاق کو اپنا اشعار بنایا جائے۔ تو بچوں ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہو گئے۔ اب اس چیپٹر کے گرامر سے ریلیٹڈ سوال ہیں۔ لفظوں کا جملوں میں استعمال۔ پہلا لفظ ہے عجیب و غریب۔ جملہ ہوگا، چڑیا گھر میں عجیب و غریب جانور ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہر دل عزیز۔ جملہ ہوگا، اندرا گاندھی بہت ہر دل عزیز لیڈر تھیں۔ نیکسٹ ہے سرشار، وہ دولت کے نشے میں سرشار ہے۔ بیدار، جملہ ہوگا، آج قوم بیدار ہو چکی ہے۔ جہاں گردی، ملا نصر الدین نے بہت جہاں گردی کی۔ لازوال، یہ کتب لازوال ہے یعنی کہ لائبریری۔ حاضر جوابی، اس کی حاضر جوابی کو سب پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے واحد جمع۔ نصیحت کی جمع نصیحتیں، حیثیت کی جمع حیثیتیں، مصروفیت کی جمع مصروفیات، روایت کی جمع روایات، حکایت کی جمع حکایات۔ اگلا سوال ہے، ملا نصر الدین کی شخصیت آپ کو کیسے لگی؟ اپنے لفظوں میں لکھیے۔ تو تاریخ اور ادب میں کچھ کردار ایسے لافانی ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ ملا نصر الدین بھی ایک ایسی ہی بے مثال شخصیت ہیں جو ہمیں قدم قدم پر متاثر کرتی ہے۔ ہم ان کی شخصیت سے بے پناہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان کی ذہانت اور خطانت قدم قدم پر ہمیں ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ان کے واقعات پڑھ کر ہمیں ان سے ایک قربت کا احساس، لگاؤ کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت بڑی باغ و بہار ہے، اس لیے ہمیں بے پناہ متاثر کرتی ہے۔